बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देख कनीज़, मैंने तुझे पहले ही कहा था, अगर इस मर्तबा भी तूने मुझे बेटा पैदा करके ना दिया तो ख़ुद ही अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर इस घर से चली जाना। लेकिन मुझे ये मनहूस खबर मत सुनाना कि तेरी तीसरी बेटी हो चुकी है। रफ़ाकत गुस्से से कनीज़ का मुंह दबोच कर बोला था। कनीज़ की तबीयत बहुत ख़राब थी, वैसे ही इसका जिस्म दर्द से टूट रहा था। शोहर ने जब इतने ज़ोर से मुंह भींचा तो वो तो बस कराह कर रह गई थी। इसमें तो इतनी हिम्मत ना थी कि वह शोहर से खुद को छिड़वा सकती। बस आंसू थे जो उसकी आंखों से मुसलसल बहते चले जा रहे थे। रफ़ाकत ने इसे रोता देखा तो गुस्से से दूर झटका था। कनीज़ की दोनों बेटियां, जिनकी उम्र 5 से 3 साल के दरमियान थी, एक जानिब कोने में छुप कर बैठी थीं। सहम कर कभी अपनी माँ को तो कभी अपने बाप को देखती। कनीज़ का हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गया था। फिर एक नज़र रफ़ाकत पर डालकर कहने लगी कि अगर मेरे बतन में बेटी है तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने इसे बनाया है? मैं तो जब से खुशखबरी मिली की उम्मीद से हूँ, हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे बेटे से नवाजना। मेरा शोहर इस काबिल ही नहीं है कि वह रहमतों को पाल सके। मेरे रब मुझे बेटा अता करना ताकि इस बहाने मेरी ज़िंदगी भी कुछ आसान हो और आने वाले बच्चे को एक मरतबा फिर इस ज़िल्लत और रसवाई का सामना ना करना पड़े जो मेरी 2 बेटियां कर रही हैं। लेकिन अब एक मरतबा फिर मेरी गोद में खुदा बेटी देने वाला है, तो इसमें मेरा भला क्या कसूर? ये तो हमारे रब की रज़ा है। रफ़ाकत तो गुस्से से बिफर चुका था। एक मरतबा फिर वो कनीज़ को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर फिर हाथ ज़ोर से दीवार कर मार कर ज़ब्त कर गया। कहने लगा कि मैं तेरे गंदे खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता, वरना मेरा तो यही दिल चाह रहा है कि मैं अभी के अभी तेरा और तेरी 2 बेटियों का गला घोंट दूं, और तीसरी वाली तो तेरे मरने से वैसे ही मर जाएगी। अगर मुझे पता होता कि तू बेटियां पैदा करने वाली मशीन है तो मैं कभी भी तुझ जैसी औरत से शादी ही ना करता। वो कनीज़ को कितनी ही देर खड़ा बातें सुनाता रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही रफ़ाकत को कमरे से बाहर जाता देखा तो दोनों बेटियां भागकर कनीज़ के पास आई थीं और माँ से लिपट कर रोने लगी। कनीज़ की हालत जो भी थी, इसने अपनी बेटियों को सहमा हुआ देखा तो फ़ौरन खुद से लगा लिया और इन्हें दिलासा देने लगी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो तो इस वक्त को कोस रही थी जबकि इसकी शादी रफ़ाकत जैसे पस्त सोच रखने वाले इंसान के साथ हुई थी। कितनी ही देर वो अपनी बच्चियों को दिलासा देती रही और फिर इन्हें वहीं कमरे में छोड़कर बड़ी मुश्किल किचन तक आई थी। सुबह से ना नाश्ता बना था और ना दिन का खाना। शाम होने को थी, जानती थी कि बच्चियां भूखी हैं, मगर माँ की हालत और बाप का सख्त लहजा देखकर बेचारी माँ से भी नहीं कह सकती थी कि आप हमें कुछ खाने को दे दो। आज ही गाँव की लेडी डॉक्टर के क्लिनिक गई थी, जिसने कनीज़ का चेकअप करने के बाद बताया था कि वो खैर से एक मरतबा फिर तीसरी बेटी को जन्म देने वाली है। ये जानकर तो रफ़ाकत बेहद इश्तियाल में आ चुका था। जब कनीज़ पहली मरतबा हामला हुई थी तो वो बहुत खुश था। वो हमेशा से ही सख्त और मार पीट करने वाला मर्द नहीं था। हाँ, गुस्से का थोड़ा तेज़ था। अक्सर गुस्से में कनीज़ को बातें सुना जाता था, मगर कभी भी इस पर हाथ नहीं उठाता था, ना ही बात बात पर इसे गालियाँ दिया करता। मगर जब पहली मरतबा कनीज़ हामला हुई, रफ़ाकत ने बड़ी संजीदगी से इसे कहा कि देखो कनीज़, हमारे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं मज़दूर बंदा हूँ, सिर्फ इतना कमाता हूँ कि तुम और मैं खर्च कर सकें। कल को हमारा बेटा होगा तो मैं दिलो जान से इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। इसे अपनी औकात के मुताबिक हर चीज़ ला कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कल को मेरा ये बच्चा बड़ा होकर हम दोनों का बोझ उठा सकेगा। जिस तरह आज हम इसका ख्याल रखते हैं, इसकी परवरिश और तरबियत करेंगे, कल ये बच्चा हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमारे खर्च उठाएगा जैसे कि हम उठा रहे हैं। लेकिन अगर बेटी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ सारी ज़िंदगी बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी और इज़्ज़त का ख़तरा अलग लाक होगा। कहीं किसी की हमारी इज़्ज़त पर नज़र ना पड़ जाए, और अगर कहीं ऊंच नीच हो गई या बेटी कहीं तांका झांकी करती हुई पकड़ी गई तो गैरत के मसले बन जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बेटी पैदा करके दो। अगर तो बेटी नेक औलाद निकल आई तो कनीज़, तुम ये भी तो देखो कि फिर इसकी शादी करना होगी, कितना खर्च आएगा, जहेज़ देना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ चीज़ें किस कदर महंगी होती चली जा रही हैं। भला मुझ जैसा मज़दूर बंदा कैसे अव्वल तो मुफ्त में एक बेटी को बड़ा करे और फिर दूसरे घरों को सजाने के लिए ट्रक भर जहेज़ दे दे और फिर खाली हाथ बैठकर मुंह तकता रहे। तभी मैं कहता हूँ मुझे तुम बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा करके देना। पहली ही औलाद पर कनीज़ को इतना लेक्चर सुनना पड़ चुका था। कनीज़ भी बड़ी सादी सी और मासूम लड़की थी। कम उम्री में इसकी शादी इसके वालिदैन ने कर दी थी। जिस गांव से वो रुखसत होकर आई थी, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का रवाज नहीं था।
ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، مگر جب ایک روز کنیز کے دادا کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو اس نے تو اپنے بیٹے سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ کہنے لگا کہ سٹھیا گئے ہو، صرف بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اگر بیٹیوں کو پڑھا دیا تو کل کو یہ منہ کو آئیں گی، ان کو بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا اور پھر تمہاری عزت مٹی میں ملاتی پھریں گی۔ یہ سن کر وہ ایسے ڈرا کہ فوراً اپنی بچی کو اسکول سے چھڑوا دیا اور بیوی سے کہنے لگا اس کو گھر میں رکھ کر گھر کا کام کاج سکھاؤ۔ اسی سوچ رکھنے والے گھر میں کنیز پلی بڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے چولہا چوکی سب کچھ اچھے سے سکھا دیا تھا، مگر پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر جب چھوٹی سی عمر میں بیاہ کر وہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت بھی کچھ ایسی ہی ذہنیت رکھنے والا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کا باپ دادا بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، جیسا بھی تھا انہیں اچھا کھلاتے پلاتے اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ رفاقت ان مردوں میں سے تھا، اس نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بس مجھے چاہیے تو صرف اور صرف بیٹے۔ کنیز بھی خیرہ سانس خارج کر کے راضی ہو چکی تھی، مگر جب پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو رفاقت کے غصے کے انتہا نہیں تھی۔ کئی روز تک تو اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک روز جب بیٹی روتی ہوئی نظر آئی تو اس کا دل کچھ پسج سا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی اٹھا کر چپ کروا دیا، مگر پھر بھی محبت نہیں جاگ پائی۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ کنیز حاملہ ہوئی تو ایک مرتبہ پھر اس نے اسے وہی تقریر سنائی تھی کہ اگر اس بار تم نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر قسمت کا لکھا ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کنیز ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اس مرتبہ تو رفاقت نے ہر حد پار کر دی۔ اس نے تو بیٹی کی پیدائش کے بعد کنیز پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بات بات پر وہ اس کی غلطیاں نکالتا رہتا، اس کے ہر کام میں نقص نکالتا تھا اور جب بھی غصہ آتا تو کنیز کو مارنے پیٹنے لگتا۔ اس کا گزارا رفاقت کے ساتھ انتہائی مشکل ہے، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی۔ کئی بار میکے جا کر اپنے ماں باپ کو بتانا چاہا، لیکن اس کی ماں نے سے ہی کہا وہی گھر ہے تمہارا، یہاں کون سا تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے ابا اور بھائیوں کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو، وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ ان کا تو یہی دستور ہے کہ لڑکی کو ایک دفعہ بیاہ دیا جائے تو پھر وہ اس گھر سے مر کر ہی واپس آتی ہے، مگر میکے آ کر بیٹھنے والی یا طلاق لے کر آنے والی ہرگز نہ آئی۔ یہ سن کر کنیز کی جو تھوڑی بہت بچی امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر صرف گھر میں راشن ہی ڈلواتا تھا، وہ بھی اتنا کہ کبھی کنیز کو کھانا ملتا، کبھی وہ اپنی بچیوں کے لیے رکھ دیا کرتی۔ رفاقت کا جب دل کرتا گھر آ جاتا اور ورنہ گھر سے باہر ہی رہتا۔ گھر آ کر بھی اس نے کون سا محبت کے دو بول کنیز سے بولنے ہوتے تھے، بلکہ آتے ہی اسے مار پیٹ شروع کر دیا کرتا۔ بات بات پہ تانے دیتا، وہ تو اپنی معصوم بچیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی رفاقت کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو کنیز اپنی بیٹیوں کو کمرے میں چھپا دیا کرتی اور سختی سے کہتی کہ جب تک ابا سو نہ جائے تم لوگ باہر مت نکلنا، کیونکہ وہ اپنی معصوم پھول جیسی بچیوں کو باپ کا ظلم سہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے میکے میں اس کی امی اور ابا وقت کے ساتھ ساتھ وفات پا گئے، اب پیچھے اس کا ایک بھائی اور بھابھی بچے تھے۔ جب اس کی امی کی وفات ہوئی وہ 3 دن سے زائد اپنے میکے میں رہنے لگے، یہ سوچ کر کہ کچھ دن میکے میں رہ کر کم از کم رفاقت کی مار اور ڈانٹ تو نہیں سننی پڑے گی۔ لیکن اگلے ہی روز اس کی بھابھی سے کہنے لگی سارے مہمان تو چلے گئے، اب تم کب جاؤ گی؟ بہتر ہے جا کر اپنا گھر دیکھو اور وہیں پرسکون زندگی گزارو، اور ہاں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے سن ہی رکھا ہوگا کہ بیٹیوں کا میکا ان کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور خیر سے تمہارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، اس لیے اب روز روز منہ اٹھا کر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنیز کو جو تھوڑا بہت یقین تھا کہ اس کا بھائی اس کے بارے میں مدد کرے گا یا پھر اس کے شوہر سے کوئی بات ضرور کرے گا، اس کا یہ وہم بھی دور ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر واپس اپنے سسرال آ چکی تھی۔ اس کی بیٹیوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جو 2-3 جوڑے باقی بچے تھے وہ بے حد خراب تھے۔ اگر اس کی بیٹیاں کپڑے پہنتی تو ان سے ان کا جسم نظر آیا کرتا۔ یہ دیکھ کر کنیز سے رہا نہ گیا، رفاقت سے کہنے لگی کہ تم مجھے بچیوں کے کپڑے لا کر دو، دیکھو تو کیسے کپڑوں سے نظر آ رہا ہے جسم، تم باپ ہو، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یہ سن کر رفاقت حد سے اکڑ چکا تھا، کہنے لگا اس میں غیرت والی کون سی بات ہے؟ اب جب میرے پاس پیسے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ اپنے کپڑے ان کو پہنا دو اگر اتنی ہی شرم و حیا تمہیں آ رہی ہے۔ وہ الٹا اسے باتیں سنانے لگا اور پھر مجبوراً کنیز کو اپنے بچیوں کے لیے گھروں سے کپڑے مانگنا پڑے تھے۔ اس محلے میں کچھ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ بھی رہتے تھے۔ جب کنیز نے انہیں بتایا تو انہوں نے اپنے بچوں کی اترن کنیز کو دے دی۔ نئے کپڑے دیکھ کر تو بچیاں خوش ہو گئیں، جبکہ وہیں کنیز کا دل اندر ہی اندر دکھا تھا۔ کیسا شوہر تھا اس کا، اس کے ہوتے ہوئے اس کی بچیاں لوگوں کی اترن پہن رہی تھیں۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا جب کنیز تیسری بچی کو جنم دے چکی تھی۔
جیسے ہی دائی نے آ کر باہر رفاقت کو بتایا تیسری بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے غصے سے اس گھر کا سارا سامان گرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شور کی آواز سن کر آس پڑوس والے بھی جمع ہو چکے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو یہی بتایا اس وقت کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ زمانے جاہلیت کا دستور برقرار رکھتے ہوئے شور مچا رہا ہے۔ ابھی تو کنیز کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی تھی کہ اس نے کنیز کو طلاق دے دی اور کہنے لگا کہ شام تک جب میں گھر آیا تو مجھے اس گھر میں دکھائی مت دینا، ورنہ میں تمہیں تمہاری ان 3 بیٹیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ پڑوس کی عورتیں چہمگوئیاں کرتی اس کے پاس آ چکی تھیں۔ ہر عورت نے اسے یہی صلاح دی کہ تم اپنے میکے اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ، یقیناً وہ تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا، تمہارے شوہر نے تو تمہیں طلاق دے دی ہے، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کنیز کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس کے باوجود اس نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور لے کر جیسے تیسے اپنے بھائی کے دروازے تک پہنچی تھی۔ بھائی گھر نہیں تھا۔ دروازہ بھابھی نے کھولا۔ جب کنیز کو 3 بیٹیوں سمیت سامان اٹھائے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کیا ارادے ہیں تمہارے؟ یہ سامان اٹھا کر یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ کنیز تو رونے لگ گئی۔ اس سے تو لگا اس کی بھابھی بھی ایک عورت ہے، ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بھابھی کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ یہ سن کر تو اس کی بھابھی کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ چکے تھے، کہیں اس کی نند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی نہ رہ جائے۔ اس نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگی کہ بہتر ہے بی بی، جا کر اپنا انتظام خود کرو۔ میرا شوہر کیا پاگل ہے یا پھر کوئی بڑا بزنس مین ہے تمہارے اور تمہاری 3 بیٹیوں کے خرچ اٹھاتا پھرے گا؟ ارے یہ کیسی منحوس بیٹی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو طلاق دلوا دی، یہاں آئی تو ہمارے گھر میں بھی نحوست پھیلائے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھابھی نے دھکا دے کر کنیز کو نکال دیا تھا۔ کنیز در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگائے ایک جانب آئی تھی جہاں پر بہت سی جھگیاں لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پاس موجود چادریں اور کپڑوں سے اس نے آس پاس لکڑیاں اکٹھی کر کے سر ڈھکنے کی خاطر ایک جھگی بنا لی تھی۔ سر چھپانے کی جگہ تو بن گئی مگر کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ اسی میدان میں سامنے ایک دکاندار موجود تھا جو دودھ بیچا کرتا تھا۔ اس نے جب کنیز اور بچیوں کی یہ حالت دیکھی تو ترس کھا کر دودھ لے کر ان کے پاس چلا آیا۔ چلو اسی بہانے اس غریب لڑکی کی مدد ہو جائے گی اور مجھے بھی اس نیکی کا اجر ملے گا۔ اس روز کنیز نے خود بھی دودھ پیا اور بچیوں کو بھی پلایا تھا۔ پیٹ بھرنے پر بچیاں سکون کی نیند سو چکی تھیں، جبکہ وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی آخر وہ اپنی بچیوں کا پیٹ کیسے پالے گی؟ ابھی تو اس کی بچی چھوٹی ہے، اس کی اپنی طبیعت بھی خراب تھی، وہ کہیں جا کر کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جہاں بھی کام کرنے کو جاتی انہوں نے پہلی شرط یہ رکھنی تھی کہ وہ بچیوں کو گھر میں نہیں داخل ہونے دیں گے، اور اتنی چھوٹی بچی کو تو ہرگز وہ اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ وہ اگر اپنی بیٹی کو سنبھالتی تو گھر کے کام کیسے کرتی؟ اس لیے کچھ ماہ تک اسے کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کرنا ہی تھا۔ کنیز کو وہ دکان والا بڑا ہی بھلا لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص سے دودھ لے کر اپنی بچیوں کا پیٹ بھرتی رہوں گی، اور جیسے ہی کہیں اچھا کام لگ گیا تو اس دکاندار کا سارا قرض اتار دے گی۔ یہی سوچ کر وہ ہر شام اس دودھ والے کے پاس چلی جاتی اور اس سے دودھ مانگتی۔ دودھ والا بھی ایک ہفتے تک مفت میں اسے دودھ دیتا رہا، مگر جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور اسے منافع کی جگہ کچھ نقصان ہونے لگا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ سیدھا کر لیا تھا۔ اس روز جب کنیز دودھ والے کے پاس دودھ مانگنے کے لیے آئی تو دکاندار نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا بی بی، تمہیں میں کوئی 10-15 دن سے مفت میں دودھ دیے جا رہا ہوں، تم مجھے ان کے پیسے دو گے بھی یا نہیں؟ یہی دودھ اگر میں کسی کو بیچتا تو مجھے 150 روپیہ لگے ہاتھ مل جاتا۔ آخر میں بھی بال بچے والا ہوں، کوئی امیر کمیر بندہ تو نہیں، محنت مزدوری کر کے روزی روٹی کماتا ہوں۔ اب میں اتنی ہی انسانیت دکھاتا رہوں گا تو میرے بچے جھگیوں میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ اس شخص کی بات سن کر کنیز سہم چکی تھی۔ فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ بس جیسے ہی میرے کوئی بڑے گھر میں نوکری لگتی ہے تو میں جلد ہی آپ کا سارا قرض اتار دوں گی، تب تک آپ مجھے یوں ہی دودھ دیتے رہیں، میری بچیاں ورنہ بھوکی مر جائیں گی۔ اس شخص کو کنیز پر ترس آ جایا کرتا تھا، وہ اسے مفت میں دودھ دیتا رہتا، لیکن آخر کب تک وہ اس کا خرچ یوں ہی اٹھاتا رہتا۔ اس روز جب وہ دکاندار کے پاس دودھ لینے کے لیے گئی تو دکاندار اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ جب کنیز نے دودھ کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا پہلے تم مجھے پچھلے پیسے واپس کر دو، اس کے بعد ہی میں تمہیں اور دودھ دوں گا۔ یہ سن کر تو کنیز ٹھٹک چکی تھی کیونکہ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی بھیا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے،
بس کچھ ہفتوں کی مزید بات ہے، میری چھوٹی بیٹی اپنے بہنوں کے ساتھ گھلتی ملتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں گھر میں کام کروں گی، آپ خدا را میری مجبوری کو سمجھے۔ مگر اس دکان والے نے رخت لیچے میں کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، تم پیسے لاؤ گی تو ہی تمہیں دودھ ملے گا، ورنہ میری طرف سے تو صاف انکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکان والا وہاں سے چلا گیا اور کنیز رونے لگی۔ صبح سے اس کی بچیاں بھوکی تھیں، اسی امید پر کہ شام کو دودھ آئے گا اور وہ سیر ہو کر پئیں گی۔ سارا دن ایک دودھ ہی تھا جو وہ پیا کرتی تھی، اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ اس نے بھی دکاندار کی اچھائی کا ناجائز فائدہ ہی تو اٹھایا تھا۔ اس کی بیٹیاں تو اس کے شوہر کی ذمہ داری تھیں، اس کا خرچ پورا کرنا تو اس کا کام تھا۔ وہ جذبات کے ہاتھوں اس قدر معطل ہو گئی کہ چلتی ہوئی رفاقت کے گھر تک پہنچی۔ رفاقت تنہا گھر میں لیٹا تھا، یوں تنہائی اور نوکری چھوٹ جانے کے بعد تو وہ غلط ہی کاموں میں پڑ چکا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت گھر میں پڑا رہتا، جب پیسے کم ہو جاتے تو پھر جا کر جوئے کی بازی لگاتا۔ گھر کا سارا سامان ہی اس نے تقریباً بیچ ہی ڈالا تھا۔ کنیز گھر میں داخل ہوئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی، کیسے بدبخت باپ ہو تم، تمہاری بچیاں جھگی میں رہ رہی ہیں، ان کے پاس تو سر ڈھکنے کی چادر نہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ، کیسے سفاک باپ ہو تم، مجھے پیسے دو تاکہ میں تمہاری بیٹیوں کا پیٹ بھر سکوں۔ رفاقت نے جب اتنے ماہ بعد کنیز کو دیکھا تو اسے گالم گلوچ دینے لگا، پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بولا، دوبارہ یہاں قدم رکھا تو تیرا قتل کر دوں گا۔ کہ وہ غصے میں ہاتھ میں پکڑا چاقو کنیز کے پیٹ میں ہی گھوم دیتا ہے۔ اس کو بیٹیوں کی فکر تھی، وہ روتی ہی وہاں سے واپس چلی آئی۔ بچیاں بھوک سے نڈال ہو چکی تھیں، اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ بچیوں کو کیسے کھانا دے، یہاں تک کہ وہ کچرا کنڈی بھی چلی گئی، کچرے میں بھی ہاتھ مار کر کھانا تلاش کرنے لگی کہ اگر کچھ کھانے کے قابل ملے تو وہ اپنی بچیوں کو دے دے، مگر وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ملا۔ جب واپس آنے لگی تو راستے میں سے ایک گدھی دکھائی دی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوچی کہ روتے ہوئے اس گدھی کے پاس چلی گئی اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں اس گدھی کا دودھ نکال کر اپنی بچیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کی بچیاں بھوک سے نڈال تھیں، ماں کے ہاتھ میں دودھ دیکھا تو فوراً ایک ہی سانس میں پینے لگی۔ پینے کے بعد انہیں اکائی سی آئی تھی، کہنے لگی، اماں کیا یہ دودھ خراب تھا؟ اس کا ذائقہ بڑا ہی عجیب تھا۔ مگر کنیز کچھ نہ بولی۔ بچیوں کا پیٹ بھرا تو انہیں سکون سا آنے لگا اور وہ سو گئی، مگر اگلی صبح بچیوں کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ کنیز نے صبح اٹھ کر بچیوں کو جگایا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی یوں ہی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ انہیں اٹھاتی رہی مگر ان کے وجود تو جیسے اکڑ چکے تھے۔ جب اس نے ان کی سانسیں چیک کی تو ان کا دل تو بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں مر چکی تھیں۔ کنیز دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کے جھگیوں والے اس طرف آ چکے تھے۔ جب دیکھا تو 3 معصوم بچیاں مری پڑی تھیں اور کنیز روتے ہوئے اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پھر وہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ جھگیوں والوں نے پیسے جمع کر کے تینوں بچیوں کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا، جبکہ سرکاری ہسپتال میں کنیز کو داخل کروا دیا گیا۔ کنیز کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ کئی دن تک تو پہلے کنیز کے گھر والوں کا انتظار کیا جاتا رہا، مگر جب دیکھا گیا کہ اس کے گھر سے کوئی اس کو دیکھنے نہیں آیا تو پھر اسے پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کیا قصور تھا آخر کنیز کا؟ صرف یہ کہ اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ یقیناً روز محشر وہ اپنے رب کے آگے ایک سوال ضرور کرے گی کہ آخر زمانے والوں نے، یہاں تک کہ اس کے سگے رشتہ داروں نے، اسے کس بات کی سزا دی تھی۔